साथ निकालिएगा इब्रानियों 13 बाब, इब्रानियों 13 बाब, और इसकी यही आयत पढ़ेंगे जो अभी सिस्टर ने भी बोली। 13 बाब 5वीं 6ठी और उसके बाद हम 8वीं और 9वीं आयत पढ़ेंगे। ज़र की दोस्ती से खाली रहो। 13 बाब 5वीं आयत। जी, ज़र की दोस्ती से खाली रहो, जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना हूँगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। इस वास्ते हम दिलेरी के साथ कहते हैं, खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूँगा, इंसान मेरा क्या करेगा। 8वीं आयत, यस्सु मसीह कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है। मुख्तलिफ और बेगाना तालीम के सबब से भटकते ना फिरो, क्योंकि फजल से दिल का मजबूत रहना बेहतर है, ना कि उन खानों से जिनके इस्तेमाल करने वालों ने कुछ फ़ायदा ना उठाया। इसकी 20वीं और 21वीं आयत भी मैं पढ़ देता हूँ इसी बाब की। अब खुदा इत्मीनान का चश्मा जो बेड़ों के बड़े चरवाहे यानी हमारे खुदाम यस्सु मसीह को अब्दी अहद के खून के बायस मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया, तुमको हर नेक बात में कामल करे। बेड़ों का बड़ा चरवाहा यानी यस्सु मसीह खुदा क्या करे, तुमको हर नेक बात में कामल करे। नेक बात में कामल करने वाला कौन है? हमारा खुदा, हमारा यस, ताकि तुम उसकी मर्जी पूरी करो। तुमको हर नेक बात में कामल करे। कौन कामल करे? हमारा खुदा। क्यों हमें कामल करे नेक बात में? ताकि तुम उसकी मर्जी पूरी कर। वो हमें कामल करता है, वो हमें कुव्वत देता है, वो हमें तैयार करता है। जो उसने अपनी मर्जी पूरी करवानी हो वो उसके लिए हमें तैयार करता, हमें अकल देता है, हमें कुव्वत देता है। और आगे लिखा है, और जो कुछ उसके नज़दीक पसंदीदा है यस्सु मसीह के वसीला से हमें पैदा करे। जो कुछ खुदा को पसंदीदा है वो यस्सु मसीह के वसीला से कहाँ पैदा करे? हमें पैदा करे। जो कुछ उसे पसंद है वो खुद ही हमें पैदा, हम सिर्फ उसकी हजूरी में बैठें, उसका फजल मांगे। उसका फजल जैसे ही हमारे अंदर जाएगा, उसका फजल हमारे दिलों को क्या करेगा? मजबूत करेगा। 9वीं आयत में लिखा है, मुख्तलिफ और बेगाना तालीम के सबब से भटकते ना फिरो। कलाम से हटके, यस्सु से हटके किसी और तालीम की तरफ तवज्जो ना दो। किसी और तालीम की वजह से भटक ना जाओ, गुमराह ना हो जाओ, क्योंकि फजल जो है ये दिल को मजबूत करता है, और ना उन खानों से जिनके इस्तेमाल करने वालों ने कुछ फ़ायदा ना उठाया। खाने जिस्म की वक्ती ज़रूरत पूरी करते हैं। खाना बदन के लिए बनाया गया है ताकि सुबह खाएं और दोपहर तक हमारा बदन क्या करता रहे? काम करता रहे। हमारा बदन सेहत और सलामती उस कुव्वत के सबब से जो खाने से मिलेगी वो कब तक चलेगी? दोपहर तक, ताकि हमारा जिस्म उस खाने से क्या पाए? कुव्वत पाए और सेहत और सलामत रहे, सेहतमंद और सलामत रहे। लेकिन दिल को कौन मजबूत करे? फजल। खाना जितना मर्जी खा लो वो दिल को मजबूत नहीं करेगा। वो हमारे दिल को डरने से नहीं रोक सकता। खाना जितना मर्जी खा लो वो हमारे दिल को बेचैनी से नहीं रोक सकता। खाना जितना मर्जी खा लो वो हमारे दिल को टेंशन से नहीं रोक सकती। जितना मर्जी खाना खा लो दिल के ज़ख्म जो हैं वो हील नहीं होंगे। दिल को कौन मजबूत करेगा? फजल। और फजल कौन है? फजल से भरा हुआ कौन है? यस्सु मसीह। यूहन्ना की इंजील पहले बाब में लिखा है, हमने उसकी ममूरी में से पाया। क्या पाया? उसकी ममूरी में क्या है? फजल। वो किससे भरा हुआ है? ममूर होना मीन भरा हुआ होना। यस्सु फजल से भरा हुआ है। हमने उसके ममूरी में से पाया फजल पर फजल। यस्सु मसीह फजल है और यस्सु मसीह रूह कुद्दस के वसीला से हमारे अंदर रहता है। अब यस्सु रूह के वसीला से, रूह कुद्दस के वसीला से हमारे अंदर रहता है।
وہ فضل کا روح بن کے ہمارے اندر رہتا ہے اور وہ ہمارے اندر رہ کے ہمیں فضل دیتا جاتا ہے اور وہ اندر رہ کے ہمارے دل کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کرتا ہے۔ اس لیے عبرانیوں کے خط میں لکھا چوتھے باب میں، تھوڑا سا 2-3 پیج پیچھے چلے اور چوتھے باب میں چلیں۔ عبرانیوں چوتھا باب 16ویں آیت، پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلے۔ آپ فضل کے تخت کے پاس، فضل کا تخت کس کو کہتے ہیں؟ جس پر فضل تخت نشین ہے، جس پر فضل بیٹھا ہوا ہے، اور فضل کون ہے؟ یسوع مسیح، جس پر یسوع مسیح فضل سے بھرا ہوا، فضل سے معمور بیٹھا ہوا ہے۔ آؤ فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں، یعنی یسوع مسیح کے پاس دلیری سے چلیں، یسوع مسیح کی حضوری میں دلیری سے جھکیں تاکہ ہم پر رحم ہو۔ فضل کے تخت پر کیا ہوتا ہے؟ رحم ہوتا ہے۔ فضل کے تخت پہ کے سامنے جائیں گے، یسوع کی حضوری میں جائیں گے اور یسوع نام سے ہم پر کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ رحم ہونا شروع، تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں۔ فضل کے تخت سے، فضل کے بادشاہ سے، یسوع مسیح سے کیا حاصل کریں؟ فضل حاصل۔ اور یہ فضل کیا کرے گا؟ وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ یہی فضل ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے گا۔ ہاں، پول نے کہا ابلیس کے قاصد کو جو میرے مکے مارتا ہے، جو مجھے اذیت دیتا ہے، جو مجھے کانٹا چبوتا ہے، یہ مجھ سے دور ہو جائے۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا، کیا کہا؟ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، میرا فضل مانگ، میرے فضل سے بڑھ، اور تو ابلیس پہ کیا آئے گا؟ غالب آئے گا۔ ابلیس پر غالب آنے کا طریقہ کیا ہے؟ یسوع نے نہیں کہا کہ اچھا میں اس کو دور کر دیتا ہوں، وہ کہتا ہے میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، فضل سے اس ابلیس پر غالب آ، فضل تمہیں قوت دے گا، فضل تجھے زور بخشے گا۔ اور فضل کب ہمیں چاہیے ہوتا ہے؟ جب ہم کمزور ہو۔ فضل کا مطلب ہیلپ، فضل کا مطلب مدد، فضل کا مطلب سہارا، اور سہارا اور مدد کی کس کو ضرورت ہوتی ہے؟ کمزور کو۔ یہاں یہی لکھا ہے کہ وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ ہمیں ہر وقت کس کی ضرورت ہے؟ فضل کی ضرورت ہے۔ فضل کی ضرورت ہے تو ہر وقت ہمیں یسوع کی ضرورت ہے، کیونکہ فضل کا چشمہ وہ ہے۔ وہ کیسا فضل ہم پر کر سکتا ہے؟ پہلا پطرس 5 باب میں چلیں۔ پہلا پطرس کا خط 5 باب 7ویں آیت سے 10ویں آیت تک پڑھیں گے۔ اور اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اب 10ویں آیت، اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے۔ خدا ہمارا یسوع کس کا چشمہ ہے؟ فضل کا۔ اور ہر طرح کے فضل، ہر طرح کا فضل اس میں سے نکلتا ہے، جو ہماری ہر طرح کی مدد کر سکتا ہے، جو ہمارا ہر طرح کا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ جس طرح کا مسئلہ ہے اس طرح کا فضل حاضر، جس طرح کی ضرورت ہے، جس طرح کی مدد کی ضرورت ہے، فضل حاضر ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی فکر ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس طرح کا فضل حاضر ہے۔ ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہمارا خدا ہے۔ ہمیں بے دلی ہی ہوتی جاتی ہے، دل بیٹھتا ہی جا رہا ہے، دل گھبراتا ہی جا رہا ہے۔ بعض کا سب کچھ ٹھیک بھی ہوتا ہے تو ایسے ہی ہمارا دل بیٹھا جاتا ہے، ہمارا دل خوف سے بھرا ہو جاتا ہے۔ ایک دن ایک 25 سال کا صحت مند نوجوان لڑکا میرے پاس آیا اور وہ کہتا ہے، پادری صاحب سب کچھ ٹھیک ہے، میں بھی صحت مند ہوں، لیکن جب شام کے 5-6 بجتے ہیں تو رات سونے تک ایسے میرا دل بیٹھا جاتا ہے، مجھے عجیب سا خوف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے، جیسے کچھ ہو جائے گا، جیسے ہو سکتا ہے میری موت بھی ہو جائے، جیسے گھر میں کسی کی موت ہو جائے، کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے، ایسے مجھے خوف آتا جاتا ہے، میرا دل بیٹھا جاتا ہے۔ جب ایسی صورتحال ہو تو ہمیں کس کی ضرورت ہے؟
خدا کے فضل کی، اس صورتحال میں بھی اس کام کے لیے بھی خدا کا فضل موجود ہے۔ خدا ہر طرح کا فضل کا چشمہ ہے، ہر طرح کا فضل ہم پر کر سکتا ہے۔ اگر بہت زیادہ قرضہ چڑھا ہے، قرضہ تو قرضہ ہی ہوتا ہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، تو کیا اس کے لیے بھی فضل ہے؟ اس کے لیے بھی فضل۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے قرضہ ادا کرنے کے لیے، تو وہ فضل کیا کرے گا؟ وہاں خدا کا فضل کیا کرے گا؟ پادری صاحب فضل اتھے کی کرے گا؟ فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلے تاکہ ہم پر رحم ہو، تاکہ وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ اور ضرورت تو کسی بھی قسم کی ہو سکتی۔ امثال کی کتاب نکالے 2 باب، وہ ہماری مدد کیسے کرتا ہے، کیسے اس کا فضل ہماری مدد کرتا ہے۔ امثال 2 باب، امثال 2 باب اور 7ویں آیت، امثال 2 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، وہ راست بازوں کے لیے مدد تیار رکھتا ہے۔ وہ راست بازوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ مدد تیار رکھتا ہے۔ کب تیار رکھتا ہے؟ تیار مین کوئی بچہ، کوئی شوہر آ کے بیوی سے پوچھتا ہے بیگم بھوک لگی ہے، تو وہ یہ نہیں کہتی اچھا میں کھانا تیار کرتی، وہ یہ کہتی ہے کھانا کیا ہے؟ تیار رکھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پہلے ہی سے تیار کیا۔ اسے پتا ہے کہ میرے شوہر کو اس ٹائم پہ یا کسی بھی ٹائم بھوک لگ سکتی ہے، بھوک لگے تو کھانا پہلے ہی سے تیار ہے۔ یہ ہمارے خدائے قادر کا فضل اور اس کی حکمت اور اس کی قوت ہے اور اس کی قدرت ہے۔ ہمیں 2 سال بعد آج کے دن ہمیں مدد کی ضرورت پڑنی ہے، تو وہ آج سے کئی ہزار سال پہلے شروع سے ہی جانتا ہے کہ میرے فلاں بندے کو فلاں دن اس مدد کی ضرورت پڑے گی، اور اس لیے اس نے مدد شروع ہی سے ہمارے لیے تیار رکھی ہے۔ یہ ہماری چھوٹی عقل ہے۔ قرضہ ہون چڑھیا ہے، مسئلہ تے اج ہویا ہے، ہون فوری طور تے خدا کی کرے گا۔ یہی تو وہ غلطی کر گیا تھا، وہ اسرائیل کا وہ بادشاہ کا سردار الیشا نے کہا کل یہاں کھانا ہوگا، سردار نے کہا اتنی جلدی تو خدا بھی نہیں کر سکتا، مسئلہ ہونا ہویا ہے تو خدا کے کر لے۔ الیشا نے کہا خدا تو ایسے ہی کرے گا، لیکن تو اس کھانے میں سے نہیں کھا پائے گا کیونکہ تو نے یقین نہیں۔ وہ مسئلہ ہونا تھا، خدا شروع سے ہی جانتا، اور اس مسئلے کے لیے مدد اس نے پہلے ہی تیار رکھی۔ ہمارے مسئلہ اگر کوئی کل ہونا ہے، کوئی آج ہونا ہے یا آج ہو گیا ہے، تو اس نے مدد پہلے ہی سے تیار رکھی۔ ہم کل کو نہیں جانتے، انسان کل کو نہیں جانتا، لیکن ہمارا خدا کل کو جانتا ہے۔ ہمارا خدا پرسوں کو بھی جانتا ہے، ہمارا خدا اس مہینے کی آخری تاریخوں کو بھی جانتا ہے۔ جو تنخواہ والے ہیں وہ آخری تاریخوں میں سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا، مشکل سے گزارا ہوگا، لیکن اس پر بھروسہ کرنے والے جانتے ہیں، جو راست باز ہیں، جن کا بھروسہ ان کے خدا کے فضل پر ہے، جو خدا کا فضل مانگتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ خدا نے راست بازوں کے لیے مدد پہلے ہی سے تیار رکھی ہے۔ خدا ہر طرح کا فضل کا چشمہ ہے۔ اگلے سال کوئی مسئلہ ہونا ہے، اس نے پہلے ہی سے مدد تیار رکھی ہے۔ کن کے لیے؟ راست بازوں کے۔ فضل کن کے لیے ہے؟ راست بازوں کے۔ جو ناراست ہیں، جو خدا سے دور ہیں، انہیں سب سے پہلے ایک ہی فضل کی ضرورت ہے، گناہوں کی معافی کے فضل، یسوع کے پاس آنے کے فضل کی ضرورت، یسوع پر ایمان لانے کے فضل کی ضرورت۔ وہ ایک ہی فضل مانگے، خدا قادر میں یسوع مسیح پر کیا لا سکوں؟ ایمان لا سکوں۔ یا انہیں اس فضل کی ضرورت ہے، یسوع مسیح کون ہے، اس کا کیا بید ہے، سولی کا کیا بید ہے، نجات کا بید کیا ہے، یہ بائبل میں کیا بید لکھے ہوئے ہیں، مجھے فضل دے کہ میں اس کو سمجھ سکوں۔ جو خدا سے دور ہے، جو ناراست ہے، اس کے لیے ایک پہلے فضل یہ ظاہر ہوگا کہ وہ یسوع مسیح کو کیا کرے؟ جانے۔ پھر جب وہ جان لے گا، ایمان لے گا، پھر وہ ہر طرح کا فضل یسوع مسیح سے حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی بھی خط شروع ہوتا ہے، کل بھی میں نے سنڈے کے میسج میں ذکر کیا
کوئی بھی خط شروع ہوتا ہے تو کیسے شروع ہوتا ہے؟ نکالیں، کوئی بھی خط نکال لیں۔ چلو افسیوں کا خط نکالتے ہیں، وہ کیسے شروع کرتا ہے؟ کوئی بھی ایک خط، ہم افسیوں کا خط کیسے شروع ہو رہا ہے؟ پہلا باب اور دوسری آیت، ذرا دیکھیں افسیوں کا خط کیسے شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ کیسے یہ خط شروع ہو رہا ہے؟ دعا سے کہ تمہیں کیا حاصل ہوتا رہے؟ فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ رہے کا کیا مطلب ہے؟ جاری رہے۔ فضل اور اطمینان صبح بھی حاصل ہوتا رہے، دوپہر کو بھی حاصل ہوتا رہے، شام کو بھی حاصل ہوتا رہے، سارا دن تمہیں فضل ملتا رہے، ہر روز فضل ملتا رہے۔ یہ نہیں کہا چلو ایک دفعہ مل گیا دوبارہ صورت نہیں۔ کب فضل کی ضرورت ہے؟ اور سب سے پہلے افسس کی کلیسیا کو یہ دعا دیتا ہے، ان کے لیے یہ دعا کرتا ہے، لکھتا ہے کہ تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ خط ختم کیسے ہوتا ہے۔ آخری باب نکالیں اور اس کی آخری آیت، چھٹا باب اور اس کی آخری آیت، جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں ان سب پر فضل ہوتا رہے۔ جو مسیح سے محبت رکھتے ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، ان پر کیا ہوتا رہے؟ فضل ہوتا رہے۔ وہ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے، کلیسیا کو خط لکھنے سے پہلے اور کوئی بات کرنے سے پہلے کیا کہتا ہے؟ فضل تم پر ہوتا رہے۔ بات ختم کرنے پر بھی کیا کہتا ہے؟ فضل تم پر ہوتا رہے۔ ہر خط کا شروع اور آخر اسی طرح ہے۔ فضل کتنا اہم، فضل کتنا اہم ہے۔ فضل ہمارے دل کو مضبوط کرتا ہے، اور فضل سے جب دل مضبوط ہوتا ہے تو دل اس وقت پھر ایمان پہ کھڑا ہوتا ہے۔ جب ہمارا دل مضبوط ہوتا ہے تو اس وقت ہم ایمان سے دعا کرتے۔ جب فضل سے دل مضبوط ہوتا ہے تو اس وقت کلام کے وعدوں پر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب ہمارا دل فضل سے مضبوط ہوتا ہے تو پھر ہم خدا کی کیا کرتے ہیں؟ تابع داری کرتے ہیں، اور اس مضبوطی میں، تابع داری میں پھر ہم حالات کا، ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں تو ابلیس ہم سے بھاگ جائے۔ ایک اور حوالہ نکالیں، تموتیس، دوسرا تموتیس کا خط، تھسلنیکیوں کے بعد تموتیس، اور دوسرا تموتیس کا خط 2 باب اور پہلی آیت۔ دوسرا تموتیس کا خط 2 باب پہلی آیت۔ پس اے میرے فرزند، تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن۔ تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے۔ فضل کہاں ہے؟ فضل کو کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا۔ خدا کا فضل کسی اور پر ہو نہیں سکتا، اسی پر فضل ہوتا ہے جو مسیح یسوع میں ہے۔ جو مسیح یسوع میں نہیں ہے اس کو فضل نہیں مل سکتا۔ اگر کسی کو فضل چاہیے تو پھر اس سے پہلے فضل مانگنا ہے کہ میں مسیح یسوع میں آ سکوں، کیونکہ تم کو فضل ہی سے کیا ملی؟ نجات کا کام کہاں سے شروع ہوا؟ فضل سے نجات کا کام شروع ہوا۔ یسوع مسیح کے پاس کوئی نہیں آ سکتا ہے جب تک اس پر فضل نہ ہو۔ یوحنا کی انجیل 6 باب نکالیں، یوحنا کی انجیل 6 باب نکالیں اور اس کی 65 آیت 65۔ یوحنا کی انجیل 6 باب 65 آیت، اس میں یوں لکھا ہے، پھر اس نے کہا، اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے یہ توفیق نہ دی جائے۔ یسوع نے کہا میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے یہ فضل نہ دیا جائے۔ توفیق کا مطلب ہے فضل۔ انگلش بائبل میں اس ورس کو پڑھیں گے تو وہاں توفیق کی جگہ لکھا ہے ورڈ گریس، اور گریس کا مطلب ہے فضل۔ توفیق کا مطلب فضل ہی ہوتا ہے جب تک خدا کی طرف سے اسے توفیق نہ دی جائے۔ یسوع مسیح کے پاس آنا کیا ہے؟ خدا کے فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر کسی کو یسوع کے پاس لانا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی یسوع کے پاس آئے یا کوئی خود سے یسوع کے پاس آنا چاہتا ہے تو اس کو خدا کا فضل چاہیے۔ کوئی فضل کے بغیر یسوع مسیح کے
पास नहीं आ सकता। यीशु मसीह के पास आना भी खुदा का फजल ही उसे लेकर आता है। उस पर फजल होता है जो मसीह यीशु के पास आता है। अमाल 5 बाब निकाले मेरे, अमाल 5 बाब और उसकी 31 आयत। अमाल 5 बाब और उसकी 31 आयत। उसी को खुदा ने मालिक और मुनज्जी ठहरा कर अपने दाहिने हाथ से सर बुलंद किया, ताकि इस्राएल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की मुआफ़ी बख्शे। तौबा की क्या? तौफीक। तौफीक का क्या मतलब? फजल। गुनाहों की माफ़ी क्या है? फजल है, क्योंकि ये बख्शिश है। बख्शिश का मतलब होता है गिफ्ट, मुफ्त, और फजल मुफ्त होता है, फजल के पैसे नहीं है। तौबा किससे होती है? खुदा के फजल से। तौबा कौन करता है? जिन पर खुदा का फजल होता है। फजल के बगैर कोई तौबा, फजल के बगैर किसी को गुनाहों की मुआफ़ी नहीं मिल सकती। ये खुदा की तरफ से गुनाहों की माफ़ी और तौबा, पछताना, अपने गुनाहों का इकरार करना, पछताना और खुदा की हुजूरी में माफ़ी मांगना और यीशु के पास आना और गुनाहों की माफ़ी पाना, ये सब क्या है? खुदा के फजल से। रास्तबाज कैसे ठहराया जाता है? ईमान से और फजल से। रोमियो निकाले 3 बाब, रोमियो 3 बाब। वही हमें सब बातें याद दिलाता है और वही सब बातें सिखाता है। हवाले वही अब याद करा रहा है, वही सामने ला रहा है, हम उसका शुक्र करें। इसकी 24वीं आयत, रोमियो 3 बाब 24 मगर उसके फजल के सबब से और उसकी मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। हम उसके फजल के सबब से रास्तबाज मुफ्त में ठहराए जाते। रास्तबाजी कैसे आती है? उसके फजल से। उसके फजल से हम रास्तबाज ठहराए गए हैं। और फजल क्या है? मुफ्त लिखा है, तुमने मुफ्त पाया, हमने मुफ्त पाया है। और देते भी कहाँ कैसे हैं? दिए लेकर के 10वां हिस्सा लेकर हमने मुफ्त पाया और मुफ्त ही देते हैं। और रास्तबाजी किससे है? उसके फजल से। 24वीं आयत में फजल से हम मुफ्त में रास्तबाज ठहराए गए। इफसियों 2 बाब निकाले, इफसियों 2 बाब 6 और 7वीं आयत में पढ़ूंगा। और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जी लाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले ज़माने में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। फजल क्या है? खुदा की बख्शिश, खुदा का गिफ्ट, खुदा का तोहफा फ्री होता है और फजल की कोई कीमत नहीं है। फजल खुदा में मुफ्त मिलता है और उस फजल से हमें क्या मिली? नजात। मसीह के पास फजल से आए, तौबा फजल से की, गुनाहों की माफ़ी फजल से मिली, नजात फजल से मिली। हमारा शुरू किससे हुआ? मसीही ज़िंदगी का शुरू किससे हुआ? मसीह में शामिल कैसे हुए? मसीह की कलीसिया में, मसीह के बदन में कैसे शामिल हुए? फजल से। और मसीही ज़िंदगी हर रोज़ कैसे चलती है? फजल से। दिल कैसे मजबूत होता है? फजल से। और फजल से ही हम मसीही ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, फजल से ही फतह पाते हैं। और हर काम उसके फजल से होता है, क्योंकि वो हर तरह का फजल हम पर कसरत से कर सकता है, क्योंकि वो फजल का क्या है? चश्मा है। वो फजल और सच्चाई से मामूर होकर कहाँ? हमारे दरमियान रहा। पढ़ लें हवाला, फिर ख़त्म करते हैं इसको। पहला यूहन्ना की अंजील 1 बाब। यीशु मसीह टोटल का टोटल सर से लेकर पांव तक फजल से भरा हुआ है। यूहन्ना की अंजील 1 बाब 14वीं आयत। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। कलाम क्या है? खुदा है। और कलाम ने जिस्म इख्तियार किया और कलाम फजल और सच्चाई से मामूर हुआ।
مسیح کا کلام کیا ہے؟ فضل۔ مسیح کا کلام فضل کا کلام ہے، کیونکہ لکھا ہے کلام کیا ہوا؟ فضل اور سچائی سے معمور۔ مسیح کا کلام فضل اور سچائی سے معمور ہے۔ یہ ہمارا پاس جو خدا کا کلام ہے یہ فضل سے بھرا ہوا، فضل اور سچائی سے بھرا ہوا، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال، یعنی یسوع مسیح کا جلال، خدا کے اکلوتے بیٹے کا جلال۔ اور 16ویں آیت، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، اس کی معموری سے ہم نے پایا۔ اس کی معمور کا مطلب بھرا ہوا، اس کی معموری کیا ہے؟ فضل سے بھری ہوئی ہے، وہ ساری شخصیت اس کی فضل سے بھری ہوئی ہے، اور ہم نے اس پایا فضل پر فضل، اور ہر روز پاتے ہیں فضل پر فضل۔ اس کے فضل میں کوئی کمی نہیں آئے گی، جتنا مرضی پائیں۔ اور فضل کا کیا ہے؟ روح القدس فضل کا روح، جو ہم معموری مانگتے ہیں، روح کی معموری مانگتے ہیں، یسوع کی معموری مانگتے ہیں، تو وہ ہم فضل پر فضل مانگتے ہیں، وہ فضل کی معموری مانگتے ہیں، وہ ہم معموری سے بڑھتے ہیں، ہم فضل سے بڑھتے ہیں۔ اس کی معموری میں سے ہم نے پایا فضل پر فضل۔ 17ویں آیت میں، اس لیے شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ ہماری مسیحی زندگی کا شروع فضل سے ہوتا ہے، اور ہماری مسیحی زندگی کا کوئی اختتام نہیں، یہ فضل پہ فضل ہوتا رہے گا، اور مسیحی زندگی چلتی جائے گی۔ آمین۔ ہمیں ہر روز فضل کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، کوئی بھی تنگی ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی دکھ ہے، درد ہے، تکلیف ہے، کیا مانگے؟ اس کا فضل مانگے۔ وہ ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، اور وہ ہمارے لیے بہہ رہا ہے، وہ راست بازوں کے لیے بہہ رہا ہے، اور اس نے راست بازوں کے لیے پہلے ہی سے مدد تیار کی ہے۔ راست بازوں کے لیے وہ وقت پر مدد نہیں، اس نے پہلے سے ہی مدد تیار رکھی ہے، پہلے ہی سے فضل اس نے تیار رکھا ہے۔ آمین۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔